आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। MQM का फौज से इजहार यकजहती का मकसद क्या और इजहार यकजहती की जरूरत फौज को है या IDPs को, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक तारीखी, बेमिसाल और यादगार रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के खिताब से पहले तक तो सब सही, सब ठीक था, पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के जुमरे में ही था। लेकिन अल्ताफ हुसैन के खिताब के बाद बहुत से लोग ये समझने से कासिर हैं कि आज ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के लिए पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया गया या MQM की जानिब से अपनी ताकत का, अपनी इज्तमाइयत का मुजाहिरा किया गया या फिर MQM के मुजव्वज़ा बावरदी इनकलाब का चार्टर बताया गया है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये रैली MQM की एक सियासी चाल है। पूछा तो ये भी जा रहा है कि इस वक्त इजहार यकजहती की जरूरत पाक फौज को थी या फिर MQM को। सवाल ये भी है कि फौज जैसा इदारा जो कि पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है, क्या ऐसे किसी इदारे को किसी इजहार यकजहती की जरूरत है? क्या परवेज मुशर्रफ के जिक्र के बगैर फौज से इजहार यकजहती नहीं की जा सकती थी? परवेज मुशर्रफ के मामले में कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। मुशर्रफ का साथ देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। मुल्क की दौलत लूटने वालों को मुल्क बदर करके उनकी अमलाक पर कब्जा कर लिया जाए। पहले दहशतगर्दों का खात्मा होगा, फिर मुल्क लूटने वालों से भी दो दो हाथ होंगे। रिश्वत हराम, कमीशन हराम, बैंकों से कर्जे लेकर माफ कराना भी हराम। जुल्म नहीं होगा, इस्तेहसाल नहीं होगा, दोहरा तालीमी निजाम नहीं होगा। हकीकी जमहूरी निजाम का कयाम चाहते हैं, वडेरों की हुकूमत नहीं, अवाम की हुकूमत चाहते हैं। ये सब क्या है? क्या ये फौज से इजहार यकजहती है? क्या इस तरह इजहार यकजहती के मकासद पूरे हो रहे हैं या कोई और पॉलिटिकल एजेंडा सामने आ रहा है? और सबसे अहम सवाल ये कि इस इजहार यकजहती की जरूरत पाक फौज को है या कैंप्स में मौजूद बेघर पाकिस्तानियों को? इसी बारे में प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ तारिक अजीम साहब मौजूद हैं। PMLQ से अजमल वजीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डिफेंस एनालिस्ट मेजर जोहर सईद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और MQM से बैरिस्टर सैफ साहब ने ज्वाइन किया है। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। बैरिस्टर सैफ साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आज जो आपने फौज से इजहार यकजहती की रैली निकाली है, तो क्या फौज को आपसे ये इस इजहार यकजहती की रैली की जरूरत थी? और क्या ये इजहार यकजहती थी या आप लोगों ने अपना एजेंडा बताया है, इनकलाब का खदोखाल बताया है? पहली बात तो यह है कि फौज को इजहार यकजहती की जरूरत हो या ना हो, लेकिन हर पाकिस्तानी का ये फर्ज जरूर बनता है कि वो ऐसे मौके पर जब फौज एक बाकायदा जंग लड़ रही है और अपनी जानों की कुर्बानियां दे रही है, तो इजहार यकजहती पाकिस्तानियों को करना चाहिए। फौज की तरफ से ना डिमांड है, ना शायद ज़रूरत है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक नेशनल सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करें। और उसका एक ही सियासी तरीका है कि आप किसी सियासी इज्तिमा, आप लोगों को जमा करके, अपने सपोर्टर्स को जमा करके ऐसे ही मौके पर इजहार यकजहती करते हैं। और जहाँ तक सियासी एजेंडे का ताल्लुक है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 40 साल से एक तहरीक है, 1980 से ये बनी हुई है। और यकीनन हम ऐसे हर मौके पर, जैसे कि हर सियासी पार्टी को किसी भी जमहूरी निज़ाम में हक है, अपना सियासी एजेंडा भी पेश किया जाता है। लेकिन वो सियासी एजेंडा जो आज पेश किया गया, जिसकी तरफ आपने अपने इब्तिदाई कलमात में भी जिक्र किया, वो पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान की सालमियत का और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक लाहा अमल है, उसके बारे में अल्ताफ भाई ने बात की। तो मैं समझता हूँ कि फौज से इजहार नहीं, पहले मेरी जुमला पूरा होने दें। फौज से इजहार यकजहती के साथ मुंसलिक है
پاکستان کا استحکام، اور متحدہ قومی موومنٹ نے الطاف بھائی نے آج اسی حوالے سے اپنے آپ یہ نہیں سمجھتے جس اظہار یکجہتی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی جس مورال ہائی کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی زیادہ ضرورت آپریشن کے نتیجے میں جو بے گھر آئی ڈی پیز ہیں ان کو ہوئی ہے. اور آج آپ نے اتنی بڑی جو ریلی کی ہے، اس میں جو وسائل صرف ہوئے ہیں اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب آپ نے لوگوں کو افطار کرایا ہے، تو یہ 1.5 لاکھ کا افطار آئی ڈی پیز کے لیے کیوں نہیں؟ وہ اخراجات، وہ وسائل ان آئی ڈی پیز پہ صرف کیوں نہیں؟ وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ زیادہ اچھا نہیں تھا؟ جہاں تک آئی ڈی پیز کا تعلق ہے، آج الطاف بھائی نے اپنی تقریر میں آئی ڈی پیز کے حوالے سے بہت زور دے کر یہ کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر 30% کام فوج کا اس علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے تو 70% کام جو ہے وہ حکومت کا ہے کہ وہ آئی ڈی پیز کا خیال رکھے. جہاں تک متحدہ قومی موومنٹس کا آئی ڈی پیز کے حوالے سے اقدامات کا تعلق ہے تو ہم نے اس سلسلے میں کراچی میں کیمپ لگائے ہیں. الطاف بھائی کی اپیل تھی آج سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے، اور اس اپیل کے نتیجے میں جتنا سامان جمع ہوا وہ ہم نے پاک فوج کے حوالے کیا ہے کہ وہ خود اپنے ریسورسز سے وہاں پہنچائے، کیونکہ کراچی سے اگر ہم سامان خوراک کی شکل میں بنو پہنچائیں گے تو اس پر اس سے زیادہ خرچ آتا ہے. تو وہ ہم نے آلریڈی اپنا فرض پورا بھی کیا ہے، اور آلریڈی وہ جو ڈونیشنز کی اپیل ہے اس پر کام ہو رہا ہے. اب دوبارہ جب پیسے اس میں مزید کچھ جمع ہوگی رقم تو وہ بھی ہم آئی ڈی پیز پہ خرچ کریں گے. یہ جو آج وسائل خرچ ہوئے، کیونکہ دیکھیں نا اطلاعات یہ ہیں کہ 7 لاکھ کے قریب آئی ڈی پیز وہاں پر ہو چکے ہیں. آپ جتنا بھی کام کریں، آپ جتنا بھی وہاں پر بھیجیں وہ تو کم ہے. تو اگر یہ بھی وہاں پر ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. دیکھنا یہ نا کہ ضرورت کہاں پر ہے، اور جہاں پر ضرورت ہے کیا وہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پر کام کیا گیا ہے؟ دیکھیں پارس، یہ سوال تو آپ کو آپ کے سامنے جو مسلم لیگ نون کے نمائندے بیٹھے ہیں ان سے کرنا چاہیے. ہاں، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. عوام نے ان کو منتخب اس لیے کیا کہ وہ عوام کو پروٹیکٹ کریں، ان کی سپورٹ کریں، اور یہ آپریشن جو ہے یہ وفاقی حکومت نے شروع کیا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. پارس، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہماری نہیں ہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں. کراچی میں ہم نے سامان جمع کیا، پاک فوج کے حوالے کیا ہے، ہندوستان کی فوج کے حوالے نہیں کیا، پاکستانی فوج کے حوالے کیا ہے. اور اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کی کمپین ہے. اور آج الطاف بھائی نے اپنی تقریر میں خصوصی طور پر آئی ڈی پیز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مزید ڈونیشنز جمع ہوں گی وہ ہم کیش کی صورت میں وہاں جائیں گے. اور میں اس کمیٹی کی ذمہ داری میرے پاس ہے، میں اس کمیٹی کو دیکھ رہا ہوں جو آئی ڈی پیز کے حوالے سے MQM کے تحت. اچھی بات ہے. اجمل وزیر صاحب، یہ جو آج فوج سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان کا مقصد سیاسی ہے؟ یا تو یہ فوج سے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فوج کے قریب ہیں. دیکھیں MQM اپنی جماعتیں، ان کے اپنے فیصلے ہیں، وہ جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، میں سب کی بات کر رہی ہوں. اظہار یکجہتی تو آپ لوگوں نے بھی کہ MQM کا جواب تو دے دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو بھی کرنا چاہتا ہے، کسی نے وہ نہیں کیا. لیکن جو آپ کی اوریجنل بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ آپ کی بات جو آئی ڈی پیز کے حوالے سے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پنجاب حکومت نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ ادھر آئی ڈی پیز نہیں آئیں گے، سندھ حکومت نے بھی کہا ہوا ہے کہ ادھر بھی نہیں آئیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ جو 7 لاکھ کی آئی ڈی پیز جس فگر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بیسکلی ذمہ داری سٹیٹ کی ہوتی ہے، حکومت کی ہوتی ہے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا. میری بات سنیں، نہیں پریکٹیکلی بات ہے یہ تو بعد میں. جب میری بات سنیں نہیں، جب میری بات سنیں نا، اب ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے کہ نہیں ہے. میرا تعلق وزیرستان سے ہے نا، آپ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ چھوڑا جاتا ہے کہ نہیں. آپ مجھے بتایا جائے ڈی اے خان پورا پیک ہو چکا ہے، ڈی اے خان کے ساتھ 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ بکر ہے، وہاں پہ اجازت نہیں ہے. بنو لکی مروت کے ساتھ میاں والی ہے، وہاں پہ وہ نہیں جا سکتے. یہ حکومتوں نے منع کیا، یہ بعد میں انہوں نے تردید کر دی، یا جس طریقے سے جو پریشر ہے ان کے اوپر وہ ہے. لیکن ایکچولی اس طرح نہیں ہے. آپ کو میں ایک چیز بتا دوں پارس، جو سب سے اس وقت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ اسٹیٹ اپنے ذمہ داری کیا نبھا رہی ہے آئی ڈی پیز کے حوالے سے. کیا کوئی پلاننگ ہے اس کے حوالے سے؟ نہیں. ایک دن پرائم منسٹر آف پاکستان جاتے ہیں، وہاں پہ ایک سرکاری فوٹو سیشن ہوتا ہے، سب کچھ کر کے اس کے بعد ناران چلا جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. پورا دن وہ جو ہے نا وہاں پہ لنچ کرتا ہے، ڈنر کرتا ہے. وہاں جو پرائم منسٹر کی ذمہ داری، پھر جن کی ذمہ داری ہے جو جنرل قادر بلوچ صاحب ہے جو وفاقی وزیر، اس کا تو حق بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ جب انچارج ہے وہاں پہ اپنا کیمپ آفس بنائے، وہاں پہ بیٹھ جائے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. میری بات سنیں، جب تک جاتے ہیں نا تو پھر ایسی رسپانسبلٹی نہ لے کر پھر ٹی وی پہ آ کر باتیں نہ کیا کرے نا پریکٹیکلی. میں آپ کو بتا دوں سب سے خطرناک چیز یہ سامنے آ رہی ہے جو آئی ڈی پیز کے حوالے سے 7 لوگوں کو بے گھر ہو کر اور اس کے
بعد وہ لوگ وہاں پہ ان کو دیکھیں بیماریاں ہیں, بچوں کے مسئلے بن رہے ہیں, خواتین کے مسئلے بن رہے ہیں, وہاں اس کے لیے پنجاب حکومت کو بھی چاہیے تھا, سندھ حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ کم از کم اپنے میڈیکل کے جو لوگ ہیں وہ تو وہاں پہ بھیجے حکومت کے ساتھ ہیں. دیکھیں میری بات آپ نے حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے, ایک سخت فیصلہ کیا ہے حکومت نے, آپ کی سیاسی سپورٹ بیک اپ کی ضرورت ہے ان کو. جہاں تک میری بات سنیں, جہاں تک پارس ہماری ذاتی کیپیسٹی میں ہے, میں خود اس کو کوارڈینیٹ کر رہا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے, ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے, لیکن حکومت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں بلاتے, ہم سے پوچھتے, نہ انہوں نے کبھی بلایا, وہ تو اس چیز پہ وہ ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اپنے لوگ ہیں. کاوش کیوں نہیں, اپنی پارٹی, ہمارا گروپ, ہم لے کر گئے, مشترکہ کوششیں کیوں نہیں؟ یہ پارس کون کر رہا ہے؟ نہیں, بڑی عجیب بات ہے, آپریشن کرنے والے ادارے کے آپ لوگ ساتھ ہیں, جس حکومت کے کہنے پہ وہ ادارہ اپنا کام کر رہا ہے اس کے آپ ساتھ نہیں. اس میں بھی آپ کو میں بتا دوں, اس ملک میں زلزلہ آتا ہے, اس ملک میں سیلاب آتا ہے, اس ملک میں تر میں بچے مر رہے ہوتے ہیں, اس ملک میں آپریشن ہوتا ہے, اس ملک میں کراچی کا مسئلہ ہے, اس ملک میں بلوچستان کا مسئلہ ہے, ادھر فوج کی ذمہ داری, پھر اس فوج کے خلاف جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. حکومت کے منسٹروں نے کیا ابھی کچھ عرصہ پہلے جو باتیں کی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے, ریکارڈ پہ نہیں ہے. کس نے کہا کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ ہیں اور غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہے, ہم جو ہے نا اس کے ساتھ ہیں؟ یہ کون یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کہہ رہی تھی, ہم نہیں کہہ رہے تھے, یہ حکومت کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے طارق عظیم صاحب, آپ نے بات سنی, بیرسٹر سیف صاحب کی بھی, اجمل وزیر صاحب کی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں اظہار یکجہتی کی ضرورت فوج کو ہے یا حکومت کو ہو, اور جو لوگ یہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ان کے جو مقاصد یہ بتا رہے ہیں, کیا وہی مقاصد لگ رہے ہیں؟ جی, آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا اس سے پہلے, جب آپ نے کہا کہ ہم سب کو ضرورت ہے, کسی ایک پارٹی کو, کسی ایک گروہ کو, کسی فوج کو یا آئی ڈی پی کو نہیں, ساری ہم ایز اے قوم ہمیں چاہیے. یونیفارم کو یونیفارمٹی کی ضرورت ہے, ہمیں یونیفارمٹی کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں چاہیے اس وقت سیاست نہیں چاہیے, سیاست سے بالاتر ہو کے ہمیں قوم کی خاطر, امن و امان کی خاطر, ملک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہی ہے ہماری فوج لڑ رہے ہیں, ہمارے نڈر, ہمارے بہادر جوان جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ دینے کے لیے ہمیں سیاست نہیں کرنی اس وقت. دیکھیں بڑا آسان ہے, میں بھی کھیل سکتا ہوں یہ سیاست جو کھیلنا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی بات انہوں نے کی جی کہ ہم نے کہا جی پنجاب میں نہیں آ سکتے, کب کہا, کہاں بیان ہے جی پنجاب میں نہیں آ سکتے, کب کہا گیا جی, کب کہا, سندھ والوں نے کہا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس کو صرف کیا جائے, ان کو چیک کیا جائے کہ ان کے ساتھ, جی بالکل پریکٹیکل, ان کو دیکھیں کون سے بندے وہاں پہ گئے, کتنے بندے بتائیے مجھے, کتنے بندے سندھ میں گئے ہیں ان کے اور سندھ سے واپس کر دیے, بتائیے نا مجھے کتنے بندے سندھ سے واپس کر دیے گئے ہیں. کہنا بڑا آسان ہے, خدا را اس وقت یہ غلط موقع ہے سیاست کھیلنے کا, سیاست نہ کھیلی جائے. میں ویلکم کرتا ہوں جو انہوں نے کیا, ایم کیو ایم والوں نے وہاں پہ جو بھی کیا, اپنی طرف سے کیا, جس مقصد کے لیے کیا, لیکن کم سے کم انہوں نے اظہار یکجہتی تو کیا. ہم چاہتے فوج کے ساتھ کیا, کہنے والے کہتے ہیں کہ فیصلہ آپریشن کا تو حکومت کا تھا ہی نہیں نا, آپریشن شروع ہو گیا تھا, مجبوراً حکومت نے بھی حمایت کر دی. میں ویلکم کرتا ہوں, آپ کے ساتھ تو نہیں کریں گے اظہار یکجہتی, دیکھیں ہمارے ساتھ نہ کریں, قوم کے ساتھ کریں, خدا را ہمارے ساتھ نہ کریں, ہماری جماعت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, قوم کے ساتھ کریں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ موقع ہے, اس وقت سیاست نہ کی جائے پلیز. میں سب کو بھی شامل کر لوں. میجر جوہر صاحب دیکھیں, ہماری جو فوج ہے وہ ایک پروفیشنل فوج ہے, اور شمالی وزیرستان میں جو وہ کام کر رہی ہے وہ حکومت کے کہنے پر ہی وہ کام کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں اپنی محب الوطنی ثابت کرنے کے لیے, اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ہمیں فوج سے اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے؟ پارس شکریہ. میں سب سے پہلے اسی اظہار کی جو آج ایم کیو ایم نے کیا ہے اس کی وجہ جو جس طرح بیان کی لوگوں نے, میرے خیال میں جی فوج کو ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے. یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ہے, 12 سال سے کانٹیننٹ سے جنگ لڑ رہے ہیں, اور صرف 3 ایجنسیوں کی جس سے پچھلی لڑائی ہوئی ہے, جو 1 سال کی کیجولٹیز ہیں جو پاکستان فوج نے خون بہایا ہے, وہ 65 اور 71 کی جوائنٹ کیجولٹی سے زیادہ ہیں. اگر ہمیں یہاں احساس نہیں ہو رہا کہ جنگ لگی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی. جنگ بہت بڑی جنگ ہے اور جو لڑی جا رہی ہے. دوسری چیز یہ جو لیکن آپ کی اسی بات پہ دیکھیں, جو پارٹیز اس آپریشن کے مضمرات کی وجہ سے کچھ ریزرویشنز یا خدشات رکھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ محب وطن نہیں ہیں. اگر وہ ریلیاں نہیں نکال رہی تو اس کا مطلب انہیں پاکستان سے پیار نہیں ہے. میرا مقصد صرف اس بات کا یہ کہنے کا تھا کہ میں آپ کو یہ ہائی لائٹ کر دوں کہ ہماری جنگ کتنی بڑی ہے, کیونکہ ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک دور کے علاقے میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے جس میں 5 لاکھ 7 لاکھ آدمی ڈسپلیس ہو کے آیا ہے. سو اظہار رائے اور اس کی یکجہتی شو کرنے کی تو ایک پازیٹیو جگہ ہے, ضرور ہے, لیکن میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اس آدمی کو جو اپنا گھر چھوڑ کے اس وقت بنو میں یا ایون افغانستان تک چلا گیا ہے, ایک صاف گلاس پانی کا دینا بہت ضروری ہے. یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جو الفاظ کی سلیکشن آف ورڈز ہوتی ہے ہمارے لیڈرز کی, ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جانا یا وزیروں کا وہاں جانا, کیمپ کو وزٹ کرنا, یہ تو الٹا اس کو ہنڈر کرتے ہیں اس کے آپریشن کو. میرے خیال میں اگر یہ ساری کی ساری چیزیں کسی طریقے سے
میرا یہ کہہ دینا کہ میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اس آئی ڈی پی کو یا میرے سپاہی کو ایک روٹی نہیں دیتا. اس کو کسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا جا سکے کسی فزیکل ایفرٹ کے اندر, کسی طریقے سے اس کو آپ سوائے اس کے کہ کاسمیٹک سا ایک بیان دے دیا جائے, اٹ ہیز ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو سم ایفرٹ جو فزیکلی وہاں بنو تک پہنچ سکے, چینلائز ہو جائے. وہ پھر چینل تو موجود ہے, لیکن جس طرح میں بیرسٹر صاحب کی بات مانتا ہوں کہ بہت بڑا ایفرٹ تھا اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا آپ آج مینشن کر دیا. جیسے آپ نے ہم سے بریک میں سوال کیا کہ 100 روپے کا یا 150 روپے کا ایک بیگ ہوگا, یہ اس پورے ایفرٹ کا جو آج کراچی میں ہوا ہے, بی بی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک روٹی کسی آئی ڈی پی کو نہیں ملی ابھی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور بات پوچھنا چاہ رہی ہوں, جو سول ملٹری تعلقات ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں, واقف ہیں اس چیز سے, یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں ہر کوئی خود کو فوج کے سامنے معتبر بنانے کی, ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے, خود کو فوج سے جوڑنے کی کوشش کیوں کرتا ہے ہمارے یہاں پہ؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ایک طاقتور ادارہ ہے اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہے, یہ ہمارے ساتھ ہے؟ بی بی وہ پوٹنگ ورڈ انٹو مائی ماؤتھ, یہ بات صحیح ہے کہ فوج ایک بہت طاقتور ادارہ ہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ فوج نے پچھلے 60 سال میں 70 سال میں جو ہمارے ملک کی سیاست رہی ہے اس میں ایک اہم رول پلے کیا ہے. اور لوگ اگر اس طرح اپنی ایفیشنسیز دکھاتے رہیں گے, فوج کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی لسٹ ضرور ہوتی ہوگی کہ وقت پڑنے پہ ان لوگوں کے وہ جو محب وطنی شو کر چکے ہیں یا اپنا سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان کے ناموں کی لسٹ ضرور پروسیس کرتی ہوگی اونچے نیچے وقتوں میں. میں اس بات کا پریوی تو نہیں ہوں, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ لوگ فوج کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ فوج ایک صاف, شفاف اور وطن سے محبت کرنے والا ادارہ. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ تو اگر آپ کچھ کہنا چاہتی تو آپ خود کہہ دیجیے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج اس وقت, فوج آج کی تاریخ میں اس وقت جو کام کر رہی ہے, جس طرح کر رہی ہے, اور جو بچے ہمارے جان دے رہے ہیں, اس کی تاریخ اس وقت دنیا میں کہیں اور موجود نہیں. ٹھیک, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نہیں کچھ کہیں گے. بیرسٹر صاحب صاحب یہ بتائیے گا, اس کو کلیئر کر دیں, اور اجمل وزیر صاحب آپ نے بھی اس پہ کامنٹ کیجئے گا. اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آج کی اس ریلی کا مقصد حکومت کو کوئی پیغام دینا تھا, اور کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چند ایک جو جماعتیں ہیں وہ اپنے کیے کرے پر اس کو دھونے کے لیے جو ہے وہ آج کل یہ ضربے جو آپریشن چل رہا ہے اس کی تسبیح پڑھ رہی ہیں. دیکھیں پارس, جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کے تناظر میں آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو اگر آپ تھوڑا سا اپنا ہی ریکارڈ, سما ٹی وی کا ہی ریکارڈ دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے تک سے, تو متحدہ قومی موومنٹ نے تو ہمیشہ فوج کی حمایت میں اور دہشت گردی کے خلاف مظاہرے کیے. اس سے بہت بڑا ایک اجتماع کراچی میں دہشت گردی کے خلاف ہوا. اس سے پہلے الطاف بھائی کی ایک تقریر ریکارڈ پہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں 3 لاکھ رضاکار فوج کے حوالے کرنے کو تیار ہوں. متحدہ قومی موومنٹ کا تو کوئی ہڈن ایجنڈا ہے ہی نہیں. ہم نے تو ہمیشہ سے بہت اوپنلی دہشت گردی کے خلاف بات کی ہے. 3 ہمارے نمائندے جو ہیں صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے, ان کو مارا گیا ہے, ان کی جانیں گئی ہیں اسی دہشت گردی کے کھاتے میں. اب رہ گئی بات کہ ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کی پوری تناظر کو دیکھا جائے, اگر آپ کی یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم شاید فوج سے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں, تو میں اس بات کی ان الفاظ میں تردید کروں گا کہ اللہ کے فضل سے متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے مینڈیٹ کے علاقوں میں کسی فیور کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کبھی فوج کے کندھے پہ رکھ کے کوئی الیکشن نہ جیتا ہے. ہم نے اپنے زور بازو سے اور اپنے سپورٹرز کی قوت سے اللہ کے فضل سے الیکشن جیتا ہے. میری بات سنیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جنرل کیانی کو ان کے ساتھ والے گھر میں بند کر دو. نہیں, میری بات سنیں. اوہو, دیکھیں وہ تو ایک اور ایشو کی طرف الطاف بھائی نے اشارہ کیا, کیونکہ یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ چلانا پرویز مشرف صاحب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی نیت نہیں ہے, بلکہ فوج کو ڈیمورلائز کرنا اور فوج کو ایک نیگیٹو میسج دینا مقصد تھا. تو الطاف بھائی نے اسی بارے میں یہ بات کی کہ اگر آپ نے پرویز مشرف کو واقعی سزا دلوانی آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق, تو پھر ان سب کو ساتھ کھڑا کریں جن کا آرٹیکل 6 تقاضا کرتا ہے, جو اس کے شریک جرم ہیں, اور آپ کے ایک مہمان بھی شاید اس میں کٹہرے میں کھڑے ہونے کے لیے پھر کوالیفائی کرتے ہیں. اس لیے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اس تناظر کو دیکھیں. ہم نے کوئی بات اس طرف نہیں کی کہ ہم فوج سے کوئی نیگیٹو فیور لینا چاہ رہے ہیں, شاید اور کچھ لوگ لینا چاہتے ہوں. ہمیں اللہ کے فضل سے فوج کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی سیاسی فائدہ لیں. حکومت کو کوئی پیغام نہیں دیا نا اپنی اس ریلی سے. حکومت کا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں, آج حکومت کے 3 نمائندے, 3 کا رہنما, نہال ہاشمی, ان کے الہی بخش سومرو صاحب, اور ایک اور ان کے نمائندے جو ہے مسلم لیگ نون کے, آج سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ہمارے مہمان تھے. اور ہم نے اس کو سیاسی جلسہ نہیں بنایا, ہم نے اپنی پارٹی کا موقف سنانے کے لیے نہیں کیا. ہم نے اس کو ایک آل پارٹیز کے طور پہ جو ہے کانفرنس اور ایکسپریشن آف سولیڈیریٹی ود پاکستان آرمی جو ہے, ہم نے اس کو کیا. ہر پارٹی سے دعوت دی, یہاں تک کہ فرقہ وارانہ جو انقلاب کا چارٹر بتا دیا, آپ نے ساری باتیں کر دی, اس میں آپ نے پرویز مشرف صاحب کی بات کر دی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی نہیں تھا. اور جو پیغامات کی بات ہے نا, وہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ پیغامات کا تعلق جو ہے وہ لندن اور اسلام آباد کے درمیان ہے. پارس, بڑی واضح سی بات ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک سیاسی جماعت ہے,
ہم کوئی گلی محلے کی کوئی انجمن اصلاح دکانداران فلانا بازار تو نہیں ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. ہم الیکشن میں ہم تو بات بھی سیاسی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو آج سیاسی پارٹیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اس لیے الطاف بھائی نے تمام پارٹیز کو انوائٹ کیا. ہم نے تو ان پارٹیز کو بھی انوائٹ کیا، جماعت اسلامی فوج کو حکومت ہے، سیاسی حکومت کو ضرورت نہیں ہے اظہار یکجہتی کی. فوج کو تو ضرورت ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ حکومت کی طرف بھی دیکھیں، ان کو نہیں ہے ضرورت. نہیں، دیکھیں حکومت اپنی سیاست چمکا رہی ہے، اسی لیے جو ہے آئی ڈی پیز کے حوالے سے نہیں کر رہی. اور اگر ہم خدا نخواستہ آئی ڈی پیز کو ناراض کر دیتے ہیں اور بے چینی پھیلتی ہے تو ہم آپریشن ضرب عضب کے تمام مقاصد کو نیگیٹ خود کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ آئی ڈی پیز کو سپورٹ دے. صاحب نے ابھی بات کی، عورتیں جو ایک ہیں وہ روٹی نہیں ملی ان کے بعد. یہ آپ کی ریلی کے بعد بھی ایک روٹی نہیں ملی ہے ان آئی ڈی پیز کو، یہ ابھی انہوں نے بات کی ہے. تو لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ متحدہ قومی موومنٹ کی ذمہ داری ہے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے، جن کے ہاتھ میں ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل ہے، لیکن ہم اپنی حصے کا حصہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا میں تو آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم نے پاک فوج کو یہاں پہ ڈونیٹ کیا ہے. ہم مزید ڈونیشن فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، وہ وہاں کیش کی صورت میں دیں گے. سب پارٹیوں اس کو ساتھ لے جا کے دیں گے، لیکن بہرحال ذمہ داری یہ حکومت کی ہے. یہ فوج سے اظہار یکجہتی پرویز مشرف صاحب کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتی طارق عظیم صاحب؟ دیکھیے چلیں، جو برسر صاحب نے بات کی ہے، آپ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے اس پہ؟ نہیں ٹھیک ہے، ان کا اپنا ہے، ان کا اپنا خیالات ہیں، ان کے اپنے طریقہ کار ہے، جو ہمیشہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلی دفعہ بات نہیں کی انہوں نے، سے پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. وہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے ان کا بات کرنے کا، تقریر کرنے کا. مجھے اس پہ کمنٹ میں نہیں کرنا چاہتا، بیکاز میں نے کہا کہ اس وقت سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. میں اس پہ نہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ چاہیے، آرمی کی سپورٹ. دیکھیں جنگیں جیتی نہیں جاتی، خالی افواج نہیں جیتی، قومیں جیتی ہیں. اس وقت ہمیں قوم بن کے دکھانا ہے، ہمیں مورل سپورٹ دینی ہے، مٹیریل سپورٹ دینی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہاں پہ آج بھی ہے، لیکن یہ بات کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک روٹی نہیں ملی. وہاں پہ سب کو روٹی مل رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے. فوج کے لیے عوامی حمایت ہے، آپ لوگ اپنے لیے ایسی عوامی حمایت کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ نہیں جی دیکھیں، کون کہتا ہے کہ عوامی حمایت؟ اگر عوامی حمایت پھر ہوتی تو ہم جیتے کیسے الیکشنز میں؟ عوامی حمایت ہے اور انشاءاللہ رہے گی. وہاں پہ جو کچھ بھی چاہیے، میں جو ہے ان کی جو قربانی ہے ہمارے آئی ڈی پیز کی قربانی ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ان کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. آپ کو مکمل سیاسی سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے؟ تمام لوگ آپ سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ اگر کوئی نہیں ہے، ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو ہمارے ساتھ ان کے سیاسی اختلافات ہیں، یہ ٹائم ہے کہ اختلافات کو بھول جائیں. اس وقت ہم اکٹھے ہو کے ان آئی ڈیز پی کی، ان ہمارے بھائیوں بہنوں کی جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان کی تکالیف جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کیا. ٹھیک، لیکن کہا جا رہا ہے حکومت مشکلات جو ان پر ہیں اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے دو تین چیزیں پہلے جواب دینے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ طارق عظیم صاحب نے کہا کہ یہاں پہ اس ملک میں ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں سیاسی طور پر. دیکھیں جب یہ حکومت یہ بات کرتی ہے اور دوسری طرف ماڈل ٹاؤن میں جو حکومت نے جو دہشت گردی کی، ادھر نہ جائیں، آج ذرا ادھر کیوں نہ جائیں؟ نہیں آپ مجھے بتا دیں، آپ رویہ یار آپ دیکھیں پارس مجھے بات کر رہے تھے نا، آپ اس کو کیسے وہ کر سکتے ہو کہ 14 لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا؟ ایک یہ میں صرف آپ کو دلوا رہا ہوں، میری بات سنیں. مذمت کر رہے ہیں نا. ایک طرف یہ رویہ ہے حکومت کا، ایک طرف میری بات سنیں نا، ایک طرف یہ رویہ ہے، دوسری طرف یہ رویہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں بالکل. میں دیکھیں آپ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی کس نے منع کیا، یہ کبھی گئے نہیں ہے. ڈی اے خان سے چشمے کے مقام پہ آ جائے، ہم جیسے لوگ اب سے نہیں، اب تو بہت سختی ہو گئی. ہم جیسے لوگ گاڑیوں سے اترتے ہیں، ایک لائن ہم نے لگائی ہوتی ہے، اس کے بعد شناختی کارڈ ہاتھوں میں پکڑے ہوتے اور پنجاب پولیس ہمارے ہاتھوں سے ایسے پکڑ کر ہماری ویریفیکیشن کرتے ہیں. یہ ہم پاکستانی آرٹیکل جو پاکستان کے آئین کا جو ہے اس کے مطابق میرا حق ہے، میں کدھر بھی جا سکتا ہوں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کسی کے والد کا جاگیر ہے کہ جس کی جو صوبہ ہے، جس کی جو نہیں یہ غلط بات ہے. میری بات سنیں، یہ غلط بات ہے. کیوں جائیں گے؟ اس کی ویریفیکیشن کے 100 طریقے ہیں. وہ فوج کر رہی ہے وہاں پہ. جو لوگ وہاں سے باہر آ رہے ہیں نارتھ وزیرستان سے، فوج باقاعدہ ان کی سیکورٹی کر رہی ہے. لیکن اس کے بعد جب شہروں میں آتے تو ان کے ساتھ یہ بیہیو کرنا، یہ آپ 7 لاکھ جو برسٹر سیف کہہ رہے ہیں، یہ آپ اگر اس علاقے سے کوئی واقف ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ اس کا مستقبل میں
کیا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صرف اسلام آباد میں بیٹھ کر باتیں نہیں ہو سکتی، پریکٹیکلی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پہ جا کر وہاں کے عوام کے لیے ایک طرف آپ 50 ارب روپے اس پہ میٹرو بس پہ لگا رہے ہو، دوسری طرف 4-5 ارب آپ جو ہے نا لیپ ٹاپ پہ لگا رہے ہو، وہاں پہ آئی ڈی پیز کے لیے 1 ارب آپ کے پاس ہے، پینٹس آپ دے رہے ہو وہاں پہ، لوگ بھیک مانگنے نہیں ہیں۔ میری بات سنو، وہ اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور اس ملک کے لیے جو قربانی دے رہا ہے اگر اس کے ساتھ آج آپ یہ کرو گے تو کل پھر آپ کے لیے 100 مسئلے اور بنیں گے۔ ٹھیک ہے میجر زہر صاحب، ہر ناکامی کا، ہر حکومتی نااہلی کا پردہ کیا اس آپریشن پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ آپریشن اپنی جگہ اور امور حکومت اپنی جگہ ہے؟ میں پہلے جواب دینا چاہوں گا جو طارق عظیم صاحب نے کہا۔ میں نے جب وہ لائن کہی تھی کہ اس پورے دن کا جو آج ایفرٹ ایم کیو ایم نے دکھایا ہے، اس کی وجہ سے 1 روٹی آئی ڈی پیز کو نہیں ملی حکومت، تو میں آئی ایم شیور بڑا کام کر رہی ہوگی اور انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں اس کے اوپر، 1 ارب روپیہ لگایا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے؟ مجھے یقین نہیں ہے فرینکلی، مجھے یقین اس لیے نہیں ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم گورننس کہتے ہیں انگریزی میں، اس کو ہے کہ حکومت کا نظر آنا، یہ سارے ایشوز طالبان کا اس حد تک پہنچ جانا، یہ لیک آف گورننس ہے بیسیکلی، چاہے آج کی حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو۔ یہ جو سپیس کریٹ ہوتی ہے، جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا ان باتوں کی وجہ سے، لیکن آن گراؤنڈ اس کو ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتی، اس کمی کو، اس چیز کو کسی نہ کسی چیز نے پورا کرنا ہے۔ پہلے اس چیز کو طالبان نے پورا کیا، اور آج بدقسمتی سے جہاں حکومت ہونی چاہیے تھی، جہاں میرا پرائم منسٹر کھڑا ہونا چاہیے تھا، جہاں نواز شریف صاحب کو آج اسلام آباد میں 4 کام کرنے تھے، ایک اے پی سی بلانی تھی، تمام سیکس جتنی تھی اکٹھی کرنی، جتنے وزیر سفیر تھے ساروں کو انہوں نے اسٹیج پہ لانا، تو بتانا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ویکیوم کس نے فل کیا آج؟ الطاف حسین صاحب نے ٹرمپ کارڈ کھیل دیا۔ سو یہ پولیٹیکل موومنٹ تو ہے اپنی جگہ پہ، ان سب احباب کا جو تعلق ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل ادارے کے ساتھ ہے، لیکن میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فوج ایک جنگ لڑ رہی ہے، فوج کو اس جنگ لڑنے کے لیے ہم سب کی سپورٹ ٹیسٹلی نہ بھی چاہیے ہو، لیکن ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کا طریقہ کار زبانی نہیں ہو سکتا۔ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ویسے کھڑے میں بھی کھڑا ہوں، میں نے ایک بوند خون کی نہیں دی، میں سڑک پہ نہیں کھڑا ہوا کسی فوجی کو 1 روٹی، مجھے بچپن سے ہی سن رہا ہوں کہ 65 کی جنگ میں جذبہ تھا دوبارہ نہیں آیا، بی بی 65 کی جنگ لگی ہوئی ہے، لوگ موجود ہیں، نہ کوئی ترانے گا رہا ہے، نہ کوئی سڑک پہ کھڑا ہو رہا، نہ کسی فوجی کو ہاتھ پھول لے جا رہے ہیں، ان کو ہم اپنے بجٹ کا 30% دے رہے ہیں، تو یہی عوام کے پیسے سے دے رہے ہیں نا۔ میرے گھر میں گارڈ کھڑا ہوا ہے، رات کو اگر ڈاکو آ جائے تو میں سویا رہوں کہ ٹھیک ہے بھئی اگر تم نہ لوگے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری ذمہ داری نہیں ہے، عوام اسی طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہے، عوام محبت دکھاتی ہے۔ میں بریک لے لوں؟ ٹھیک، میں بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ اور کیا یہ توقع کرنا کہ اس آپریشن کے بعد نہ دہشت گرد ہوں گے نہ دہشت گردی صحیح ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ۔ اچھا بیرسٹر سیف صاحب، جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم یہ کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب سے بڑا معرکہ ہماری تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہر طرح کا فساد ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا ایسی ہی صورتحال ہے یا اس کے بعد بھی کچھ اقدامات ہونے چاہیے، وہ بھی ضروری ہیں؟ پارس، ایک پوائنٹ پہ میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپریشن ضرب عضب کے حوالے سے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل لاء میں اس کو ہائی انٹینسٹی انٹرنل آرمڈ کانفلکٹ کہتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کسی ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے۔ اس حملے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس میں کوئی بیرونی ملک جو ہے آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ جنگ کی حالت میں آتے ہیں۔ انٹرنل آرمڈ کانفلکٹ جو ہے وہ ملک کی جڑوں کو ہلا دیتا ہے، اور اس قسم کی سچویشن میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوم کے مختلف گروہ آپس میں بھی منقسم ہوتے ہیں، وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دہشت گرد جو ہے یا جو لوگ یہ انٹینسٹی آرمڈ کانفلکٹ میں انوالو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاکستان کی کئی سیاسی پارٹیوں نے اور کئی گروہوں نے برملا ان کی سپورٹ کی اور ان کے بارے میں ایک پازیٹیو رائے کا اظہار کیا۔ تو اس حالت میں کسی بھی ملک میں فوج کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ عوام جو ہے وہ ڈٹ کر اور کھل کر سامنے آئے۔ اور اگر آپ اس وقت ہمارے ریجنل حالات کو عمومی تناظر میں دیکھیں تو شام میں، مصر میں اور عراق میں اب جو ہو رہا ہے اس میں یہی ہوا کہ سب سے پہلے انٹرنل پرابلم پیدا ہوئی، اس کے بعد فوج اور عوام اور مختلف گروہوں کی لڑائی، اور فوج کو کمپرومائز کیا گیا۔ اللہ نہ کرے پاکستان۔ جی ایک میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب ہمارے شہروں میں رد عمل کا خطرہ ہے، میں صرف ایم کیو ایم کی حد تک پہنچ رہی ہوں کہ آپ اس خوف کو، اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کراچی کی حد تک کیا کر رہے ہیں، اپنے ووٹرز کی حد تک کیا کر رہے ہیں، کم از کم یہ بتا دیں بس۔
बिल्कुल जी, बिल्कुल खतरा है, रिटेलिएशन का खतरा है, और रिटेलिएशन का खतरा जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक दहशतगर्द जो है वो अपने मुनासिब टाइम पे मेरे ख्याल में लाएंगे वो सामने वो मसला। MQM तो इसको पहले से भुगत रही है, हमने तो कई शहादतें दे चुके हैं, आइंदा भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसीलिए हमने आज ये रैली की। और इसमें एक चीज आखिरी पॉइंट बताना चाहता हूं कि IDPs पर तवज्जो दें, खुदा के लिए इन 7 लाख लोगों को नाराज ना करें, इनकी हक तलफी ना करें, वरना ये जीती हुई जंग हम खुदा ना खास्ता हार जाएंगे। अजमल वजीर साहब, ऑपरेशन शुरू हो गया, चूंकि फौज की तैयारी पूरी थी, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की भी पूरी तैयारी थी? ये अब जो हम रद्द अमल की बात कर रहे हैं इससे बचने के लिए, और आप IDPs के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं? और आप हुकूमत की तैयारी से यहाँ से अंदाजा लगा दे कि चौधरी निसार साहब खफा है जो इंटीरियर मिनिस्टर है, मनाने की कोशिशें हो रही हैं। अब वो मान गए, वैसे पुरानी बात हो गई। नहीं, मेरे ख्याल में कि अभी तक नहीं माने, मनाने की कोशिश हो रही है। एक आपका इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट मसला आपके पूरे रीजन में आपके साथ हो रहा है, आपका इस वक्त फुल जो मिनिस्टर होता है, इसका जो वजीर खारजा होता है वो नहीं है, 2 बुजुर्ग साहबान को बिठाया हुआ है, और वहां पे वो आपकी जो बाहर जो मैसेज आपको जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है आप उसको वो नहीं कर सकते। वो भी आपस में लड़ रहे हैं, मेरी बात तो वही ना, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई में, और वो वजारत खारजा इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त। और अफगानिस्तान में मैं आपको एक चीज पारस बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, अफगानिस्तान में जो मसला बन रहा है, जो अब्दुल्ला ने इलेक्शन के ऊपर कह दिया कि वो धांधली हुई है, और वहां पे इलेक्शन कमीशन जो सेक्रेटरी था उसने रिजाइन दे दिया, उसकी वजह से मैं आपको एक चीज बता दूं, वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और अगर वो बढ़ जाएगा तो वहां की जो वो पख्तून और वहां पे नॉर्दर्न इलाइट वो तकसीम हो जाएंगे, और वो जो आपके पख्तून है, और अगर यहां पे IDPs के साथ इस किस्म का सूरत-ए-हाल, खुदा न ख्वास्ता ये बड़ा खतरनाक मसला है, हुकूमत को होश के नाखल लेने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त पंजाब की वज़ीर आज़म न बने, पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। तहरीकें और इनकलाब फुर्सत लेने दे तो वो कुछ करे। नहीं, उसमें मैं आपको बता दूं, माह रमजान में मेरी बात सुने पारस, हमने APC की वहां पे मॉडल टाउन में माह रमजान में सबने कहा है कि हमें कुछ नहीं करना, हमने IDPs का ख्याल करना है सारा कुछ। अब माह रमजान का महीना कुछ करे ना, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत मुझे बताए कि आज हुकूमत IDPs के लिए क्या कर रही है। हुकूमत ने इंटरनल जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर खफा है, उसमें आप क्या रैपिड रिस्पांस फोर्स कहां पर है? इंटेलिजेंस का जो जॉइंट इनका वो भी उसी पे तो लड़ाई डायरेक्टरेट है, वो कहां पर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे चीज अर्ज करना चाहता हूं कि हम बार बात करते हैं IDPs की, हुकूमत की जब गवर्नेंस का ताल्लुक होता है, बार वी कम टू दिस, इस इस्लामाबाद शहर में ये लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे। 280 रुपए दर्जन केला आज रमजान में सस्ते बाजार में बिक रहा है। ठीक कह रहे हैं, ठीक है, तो ये वहां कहां जाके हमें ये सब बात दिखाते हैं? पहली चीज, ऑपरेशन हो रहा है ना, इसलिए महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लाकानूनियत मैं यही कह रहा हूं, इस वक्त जितनी जंगें दुनिया की देख लें, चाहे वो पुराने जमाने की सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लें, 65 की जंग देख लें, आजकल की जंग देख लें, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर। ये जितने मसाइल हैं ये इन लोगों के या किसी रेशा दवानी की वजह से या अपने जाती मफाद की वजह से, हम बचे रहे, शायद हो सकता है जंग वहां लगी रहे, स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके ख्याल? अगर होता तो ये सारे मसले तो मसला ही कोई नहीं था। मैं भी आपको ब्रेक में बता रहा था कि नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन 1 साल से लोगों को पता है। पिछले एक प्रोग्राम में किसी ने कहा कि जी 2011 से पेंडिंग है, जो जनरल अतर के प्रोग्राम की बात कर रहे थे। बीबी अगर इनको 1.5-2 साल से पता था ये ऑपरेशन हो रहा है और इतना पैसा इनके पास मौजूद है, दुनिया इनकी फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज मदद करना चाहती हैं, NGOs मदद करना चाहती हैं, अरबों रुपया है, तो आज भूख से मर रहे हैं और वहां पे लैपटॉप तक ये बिल्कुल सही बात है कि इनको ये चाहिए था कि ऑपरेशन की तारीख छुपा के रखें, लेकिन इनको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए थी। 21 दिन हो गए आज ऑपरेशन को, मसला हो गया जोहा साहब कि आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इमरान खान कहते हैं प्राइम मिनिस्टर में कायदाना सलाहियतें नहीं है। बीबी अगर स्ट्रॉन्ग होते तो मुझे किसी वजीर को या प्राइम मिनिस्टर को टीवी पे आके जोहा सईद को बताने की जरूरत नहीं कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे अंदर एक बॉडी वॉच है, मेरे अंदर अपना एक दिमाग है जो बताता है कि मुल्क बिल्कुल ठीक है। इन बच्चों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुल्क ठीक है। हमारे अंदर से वो आवाज नहीं आ रही है, वो आवाज इसलिए नहीं आ रही है, वेयर इज कालाबाग डैम, वेयर इज कश्मीर, वेयर इज सियाचिन, वेयर इज सीर क्रीक, वेयर इज अफगान पॉलिसी, वेयर इज इंटरनल पॉलिसी? वो इसलिए नहीं है कि ये फैसला नहीं कर पाते। तारिक अजीम साहब, हुकूमत कहाँ है? मुझे अफसोस तो यही है कि हमने सारी चीज़ें ले आए हैं, हम बंगला डैम्स भी ले आए हैं, अफगान पॉलिसी भी ले आए हैं, हम पॉलिसी भी ले आए हैं, हम 2 बुड्ढे ले आए हैं फॉरेन ऑफिस के, हम अफगान की हुकूमत वहाँ कमिश्नर रिजाइन कर दिया, फलां हो गया। अरे भाई IDPs की बात कर रहे हैं, हुकूमत तलाश करने के चक्कर में लाए हैं, हुकूमत को तलाश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि IDPs का मसला जो है उसको ऐसे तरीके से हल किया जाए, उनकी लुक आफ्टर की जाए, तो ये तरीकाकार नहीं है कि आप दुनिया जहान के मसले जो हैं, जो पास में जो हो चुके हैं, जो किस्सा पारीना बन चुके हैं, उनको ला के आज बैठ के आप टेबल पर डिस्कस करना शुरू कर दें। अगर IDPs का मसला है, लेट्स डिस्कस दैट। उसमें देखिए हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर सकती है। पैसे की बात कर रहे हैं,
प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं, मनी इज नो प्रॉब्लम, मिलियंस बिलियन जितने खर्च होंगे देते तो नहीं है। मैं आपको एक बात ब्रेक से पहले कह रहा था, अब आपने कह लिया, मुझे कहने दीजिए एस्टिमेट्स एस्टिमेट्स गलत नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं हमने 1 लाख बताया था, वो आईडीपी 7 लाख आ गए। किसने कहा था आपके 1 लाख आएंगे या 7 लाख आएंगे? इमरान खान ने कहा है, उन्हें बताया गया। इमरान खान साहब को पता नहीं किसने बता दिया, उन्होंने जब तक आएंगे नहीं, जब तक रजिस्टर नहीं होंगे। जो बात ये कहना कि जी आप क्यों चेक कर रहे हैं उनके, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फेक आईडीज ले रखी है, ये आपको भी पता है। पाकिस्तानी शहरी नहीं है, पाकिस्तान के उन्होंने आइडेंटिटी खरीद रखी हुई है। अगर हम चेक ना करेंगे, कल को हमारे शहरों में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको भी चेक करना हमारा फर्ज बनता है। और ये कहना कि ये चूंकि उनके पास आईडी कार्ड वो दिखा दें तो दे कैन गो अराउंड, ये बात गलत है। ये हमारा फर्ज बनता है, लोगों की जान और माल का हिफाजत करना वो भी हुकूमत का फर्ज है, इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। हुकूमत फर्ज पूरा भी तो करे, कर रही है। हमें उजलत है हर चीज की, हम हर चीज चाहते हैं हो जाए। मसलन तारिक अजीम साहब, हमारे तारिक अजीम साहब मुझे ये बता दे कि इनके पास प्लान क्या है आईडीपीज के हवाले से, इनकी हुकूमत के पास प्लान क्या है? ये कहते हैं कि अब पैसा हम देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा देंगे, भाई देंगे नहीं है, देने का वक्त है, अब आप इस वक्त मर जाएंगे तब मेरी बात सुनिए, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूं। पिछले 3 दिन में 32 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। 32 करोड़ रुपए तो पीनट्स है 7 लाख लोगों के। सर आप देखें उस पे तो 2 टाइम की खाना नहीं मिल सकता। 32 करोड़। इमरान खान कह रहे हैं 6 अरब से ज्यादा की जरूरत है फौरी तौर पे। आपको 32 करोड़ मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जितने पैसे की जरूरत होगी आपको, मिलियंस बिलियन जितने की जरूरत होगी वैसे प्रोवाइड किया जाएगा। चले आखिरी मैं कमेंट उनसे भी ले लूं और आप भी बताइएगा कि ये जंग जो है बैरिस्टर साहब क्या ख्याल है, ये कितनी प्रोलॉन्ग हो सकती है, कितनी लंबी आगे जा सकती है, और क्या इसे पाकिस्तान की बका की जंग समझा जाए, फिर ये कहा जाए, और मुकम्मल फतह कैसे होगी? क्या ख्याल है? देखिए पाकिस्तान की बका के लिए जंग बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि इसको जितनी जल्दी जो है इस ऑपरेशन को अकम्प्लिश करके कंसोलिडेट किया जाए पोजीशन को, और उसकी जो मॉपिंग अप कार्रवाइयां होती हैं वो हो जाए, क्योंकि जितना इसको आप डिले करेंगे इतना आप दुश्मन को इस्लामी ने कहा टाइम फ्रेम दिया जाए। जी मैं 2 फिगर आए बीच में, बस बिल्कुल 2 फिगर बीच में आए। एक फिगर आया 32 करोड़ 7 लाख आदमी के लिए, 24 करोड़ रुपए की तो 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां आती हैं और 24 लाख के कुत्ते आते हैं। बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये फिगर जो है ये बड़ा डिसीविंग है, ये फिगर ट्रिकल डाउन भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात 2005 के जल्जले के 2005 के जल्जले के तंबू, घी के डिब्बे और गेहूं की बोरियां आज भी गवर्नमेंट के पास मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। आपके ख्याल में आपकी एक्सपर्टीज है इस हवाले से, कितना ये ऑपरेशन जल्दी खत्म होना चाहिए या कितना इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक इसका मिलिट्री एस्पेक्ट है और एक इसका सिविलियन एस्पेक्ट है। जो मिलिट्री एस्पेक्ट है वो तो शायद डेडलाइन दी जा सकती है कि आपको सक्सेस सिग्नल दे दिया जाएगा 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते, जो भी इनका टाइम फ्रेम होगा, मैं प्रीवी नहीं हूं उसको। लेकिन जो उसका आईडीपीस का मसला है वो तो स्वाद का मसला अभी तक खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल वही नहीं खत्म हुआ। तो वो अगले जब तक खुले पैसे नहीं देंगे, नेशनल वेल नहीं होगी, हम अपने आईडीपीस पैसों का मसला नहीं है, पैसों का ही मसला है। ये पैसे है किधर, ये बता दे। अभी तारिक अजीम साहब ने 32 करोड़ रुपए की बात की है, ये तो इन्होंने खुद कहा। अब 32 करोड़ रुपए बता दे क्या हो सकता है, मुझे बता। अरे भाई 3 दिन में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी वो काम होता है। और दिन कितना हो गए 21। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे बहादुर अफाज तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन वही बात जो भी प्रोग्राम में हो रही थी, क्या आप और हम अपना काम कर रहे हैं? सोचिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।